बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। लो जी, हैजानी कैफियत जिस मुल्क में तारी थी तकरीबन 1 साल से, वो हो गई ख़त्म। हाफ़िज़ सैयद आसिम मुनीर साहब नए आर्मी चीफ मुकर्रर हो गए हैं। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी सार शमशाद मिर्ज़ा साहब होंगे, नोटिफिकेशन हो गए हैं। सदर साहब ने फौरी तौर पे लाहौर आकर मुशावरत की। सदर की एक स्मार्ट मूव और छोटी हरकत, ये भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। इमरान खान साहब की एक नहीं चली, घबराए हुए हैं, हाथ पांव फूल गए हैं और वो जरदारी साहब को, आसफ अली जरदारी साहब को उन्होंने कोई पैगाम भेजा है, फेस सेविंग मांग रहे हैं, कोई हमारी इज्जत रह जावे। दो ही इशू थे ना उनके। एक तो जनाब आर्मी चीफ का तकर्रर जो है ये चोर नहीं कर सकते, नहीं मानूंगा। और एक दिन पहले तो उन्होंने कहा कि मैं और सदर आइन और कानून के दायरे के अंदर रह के आर्मी चीफ की तकर्री के मामले पे खेलेंगे। इस तरह की बातें क्यों ही उन्होंने। और अब जो है वो दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबादों का सिलसिला जारी है। और ये इनकी पॉलिसी क्या होगी, आसम मुनीर साहब जो ए पॉलिटिकल पॉलिसी थी, सियासत से दूर रहने की पॉलिसी, क्या ये उसी को कंटिन्यू करेंगे और या फिर कोई अपनी नई पॉलिसी लेके आएंगे? क्या ये जो खौफ है इमरान खान को कि, और इमरान खान का खौफ क्या है वो भी आगे जाके हम बताएंगे। क्या वो खौफ बिला वजह है, कुछ जवाब है उसका, या फिर वो भी उनका जो खौफ है या खदशात हैं आसम मुनीर साहब के हवाले से वो बेजा हैं, या कोई वजह है, या वाकयतन कुछ होगा उनके साथ, और उनका सियासी कैरियर क्या होगा इमरान खान का, आगे जाके हम उस पर भी बात करेंगे। और सदर साहब की एक स्मार्ट मूव लेकिन छोटी हरकत, बहुत सारे मामला हैं। आज मुलाकातें रही हैं। आसम मुनीर साहब के जो तकर्रर के हवाले से कुछ अहम किरदार जो है वो भी हम आपके सामने रखेंगे। वो जो समरी जाने के बाद और समरी आने के बाद वाली बातें हैं वो सारी आपके साथ हम डिस्कस करेंगे। पहले ये जो आसम मुनीर साहब हैं, ये जनाब कोई अब से इनका नाम नहीं है। ये मैं बता दूं, आर्मी चीफ के तकर्रर के हवाले से बहुत अरसा पहले, यानी कई महीनों पहले बातें होना शुरू हो जाती हैं। ऐसे नहीं कि एकदम जनाब वो आएंगे नाम, समरी आएगी फिर हम करेंगे। वो बहुत सारी चीज़ें जो एस्टेब्लिशमेंट है उसके दरमियान और हुकूमत के दरमियान तय हो जाती हैं। ये 100% अपना इख्तियार इस्तेमाल नहीं करते वज़ीर आज़म, कर सकते हैं। और वही दिन होता है जिस दिन उन्होंने समरी भेजनी होती है उनका सबसे ताकतवर वज़ीर आज़म के तौर पे, क्योंकि जो मुल्क की सबसे ताकतवर शख्सियत है अमलन, आइन की बात नहीं मैं कर रहा है, अमलन जो है उसका तकर्रर उन्होंने करना होता है वज़ीर आज़म साहब ने। और ये जब रहील शरीफ साहब वाला मामला था ना, उन्होंने आना था, उस वक्त भी को महीना पहले शुरू हो गया था। तो मैंने उस वक्त, अल्लाह का शुक्र है कि ये खबर देने में कामयाब रहा था कि रहील शरीफ साहब जो हैं वो अगले आर्मी चीफ होंगे। और फिर जब जनरल कमर जवेद बाजवा वाला मामला आया तो उस वक्त जो उनसे सीनियर लोग थे, जर्नैल थे, उनमें ऐसे लोग भी थे जो इनकी शरीफ फैमिली के साथ बड़े करीबी उनके तल्लुकात थे, फैमिली टर्म्स थे उनके। चलो मैं एक नाम ले ही देता हूँ, जवेद इकबाल रमदे साहब थे, जो शायद उन दिनों बहावलपुर के कोर कमांडर थे। तो आम तासर, आम ज़हन उसी तरफ जा रहा था कि जनाब वो हो रहा है, वो हो रहा है। लेकिन ये आपके भाई ने, आपके वीर ने ये खबर दी थी 30 अक्टूबर को 2016 को कि जनाब ये फैसला हो गया है, मुशावरत मुकम्मल हो गई है अस्करी और सियासी क़यादत में, और जनरल ज़ुबैर महमूद हजात साहब जो हैं वो होंगे चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, और जनरल कमर जवेद बाजवा साहब जो हैं वो होंगे आर्मी चीफ। ये 2016 की मैं बात कर रहा हूँ। और फिर ऐसे ही हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गया। और जो आसम मुनीर साहब वाला मामला है ना, ये जो ए पोलिटिकल वाली बात है ना, ए पोलिटिकल हो गया ये वो, इसमें उनका बहुत ज़्यादा किरदार है। ये जो सितंबर 2018 वाला बैच था ना प्रमोशन वाला, इन लोगों की प्रमोशन हुई थी सितंबर 27 सितंबर 2018 को। फिर बैच लगने में टाइम लगा, किसी की कुछ तारीख आ गई, किसी की कुछ तारीख आ गई, और इनको जो बैच लगा था वो 2018 में जाके लगा था नवंबर में।
انہی دنوں میں. تو ظاہر ہے پھر وہ سینئر موسٹ ایک طرح سے جب یہ نومبر آنا تھا 2022 تو پھر ان کا نام بیچ میں ہونا تھا. لیکن خیال یہی تھا عام طور پہ جو پلان کیا گیا تھا عمران خان رجیم کو سامنے لانے والوں نے جو پیغام جو بنایا ہوا تھا سسٹم کہ جناب فیاض امیر صاحب ہوں گے اور فیاض امیر صاحب کو عمران خان صاحب لگائیں گے اور پھر 5 سال مزید اس ملک کا بیڑا غرق کریں گے. یہ ذرا پلان تھا. اور فیاض امیر صاحب بھی جو ان کی جو باڈی لینگویج تھی وہ ان کے جو قریبی ساتھی ہیں فوج کے اندر وہ یہ کہتے ہیں کہ ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ خود کو اگلا آرمی چیف سمجھ رہے ہیں. تو اس سے جو سینئرز تھے ان کو اچھا نہیں لگتا ہوگا کوئی معاملہ ہوگا. اور پھر بہت زیادہ بدنامی عمران خان کی حکومت کی ناکامی کے بعد جو فوج ہے اس میں بڑی ایک بے چینی تھی کہ جناب یہ ہم کیسا گھوڑا لے آئے ہیں لنگڑا سا, تو یہ تو بھاگ ہی نہیں رہا. بھاگنا کیا ہے, یہ تو چلنے کے بھی قابل نہیں ہے. تو ان کو وہ انگلی پکڑ کے چلانا پڑتا ہے. ایون یہ کہ پارلیمنٹ کے اندر بل پاس کروانے کے لیے آئی ایس آئی کو یعنی فیاض امیر صاحب کو کردار ادا کرنا پڑ رہا تھا کہ وہ بندے لائیں جناب, بندے توڑیں. حکومت جیسے بنی تھی 2018 میں, جنرل باجوہ صاحب جاتے ہوئے جو مرضی کہتے رہے, لیکن وہ بنی تو 2 نمبری طریقے سے تھی نا. تو فوج کے اندر ایک بڑی وہ ایک طرح سے تحفظات تھے ان تمام معاملات کو لے کے. تو وہ جو سپتمبر والا ایک بیچ تھا جس میں عاصم منیر صاحب بھی تھے, تو عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ ان لوگوں میں شامل تھے جن کی یہ خواہش تھی کہ فوج اے پولیٹیکل ہو جائے, غیر جانبدار, نیوٹرل ہو جائے, کسی کے ساتھ کسی سیاست میں ملوث نہ ہو, کسی کو لانے کے لیے اور کسی کو گھر بھیجنے کے لیے ان کا کوئی کردار جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. اور جو اے پولیٹیکل والی تھیوری ہے, اب اس کو باجوہ ڈاکٹرائن کا نام دے لیں یا جو بھی نام دے دیں, اس کے بانیوں میں جو وہ جنرل عاصم منیر صاحب شامل ہیں. اور جو نومبر والا بیچ تھا, یہ والے جو سحر شمشاد اور دیگر جو لوگ تھے, ان میں سے بھی 1-2 لوگ ایسے تھے جن کی خواہش تھی کہ جناب سیاست سے دور رہیں. اور پھر ان کا ہو گیا تیا پنچا عمران خان صاحب کا. یہ جو بات میں کر رہا ہوں نا, میں ایویں ہوا میں بات نہیں کر رہا ہوں, میرے پاس پوری انفارمیشن تھی اور اندر کھاتے یہ باتیں ہو رہی تھی اس وقت. یہ میں ایک بات کر رہا ہوں جنوری کی, جنوری 2022 کی, اس سال کے شروع کی بات کر رہا ہوں. اس وقت یہ مجھے کسی نے کہا, بڑا پکا سورس ہے, جیسے میں نے بتایا اپنی پہلی 2 خبریں کہ 100% درست ہوئیں, تو مجھے انہوں نے کہا جی اگلے آرمی چیف عاصم منیر ہو سکتے ہیں. میں بڑا کنفیوز تھا اس میں کہ عاصم منیر صاحب تو اگر دیکھا جائے تو 27 سپتمبر 2018 کو ان کی پروموشن کا نوٹیفکیشن جاری ہوتا ہے, اور بظاہر یہ لگ رہا تھا, جو مجھے یاد پڑ رہا تھا کہ شاید یہ 25 اکتوبر کو ڈی جی آئی سے ہی ہو گئے تھے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو بہرحال وہ سورس میرا بڑا پکا تھا, انہوں نے مجھے جو بتایا تھا کہ جناب یہ اگلے آرمی چیف ہو سکتے ہیں, لیکن وہ ظاہرہ تھوڑی سی گنجائش رکھنی ہوتی ہے. تو انہی دنوں یہ نئے سال پہ 1 جنوری کو اسی سال عبد القیوم صدیقی صاحب بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں, بڑے پیارے دوست ہیں ہمارے, وہ لاہور آئے ہوئے تھے. تو انہوں نے ایک پروگرام کیا, میں تھا اس میں, امداد سمرو صاحب تھے, عمران شفقت صاحب تھے, عبد القیوم صدیقی صاحب تھے. وہاں ظاہر ہے پھر اس موضوع پہ بھی بات شروع ہو گئی. 1 جنوری کو ان کی جو ویڈیو ہے ایکویس لائیو پہ وہ انہوں نے چڑھائی تھی, اس کا وہ متعلقہ کلپ جو ہے وہ میں آپ کو سنا رہا ہوں, جس میں میں یہ بتا رہا ہوں کہ عاصم منیر ہو سکتے ہیں نئے آرمی چیف. عاصم منیر یا اس ٹائپ کوئی بھی میں مذاق نہیں کر رہا. اچھا, اگر آپ تو مجھے مستقل سننے والے ہیں, آپ کو تو پتا ہوگا کہ میں شروع سے ہی یہ بات کر رہا ہوں, سپتمبر والے بیچ کو میں بڑی اہمیت دیتا آ رہا ہوں کہ ان میں سے ایک آرمی چیف ہو سکتا ہے. پھر میں نے ظاہر مجھے ایک کنفیوژن تھی جو میں نے ذکر کر دیا آپ کے ساتھ, تو یہ کنفیوژن میری دور کی, میرا سورس میری کنفیوژن دور نہیں کر رہا تھا. میں صحیح بات بتاؤں, وہ کہہ رہا تھا مجھے اتنا بتایا کہ عاصم منیر صاحب کا نام قرہ نکلنا ہے, اور اندر کھاتے کی باتیں شاتیں ہوتی ہیں نا ساری, انہوں نے مجھے بتائی بھی کہ ایسے ہے اور یہ ہے, وہ کچھ چیزیں شیئر کی جا سکتی ہیں, کچھ نہیں شیئر کی جا سکتی.
تو پھر ہمارے ایک بڑے باخبر دوست ہیں میاں شمس، انفارمیشن یعنی کہ معلومات ان کے پاس بڑی ہوتی ہے کہ جناب فلاں بندہ فلاں برادری سے ہے، فلاں بندہ فلاں تاریخ کو پیدا ہوگا، فلاں کے اتنے بھائی ہیں، فلاں کا اتنا یہ ہے وہ ہے۔ تو انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ آپ کو یہ لکھا لگ رہا ہے، جو جنرل عاصم منیر صاحب ہیں، ان کو جو بیج لگے تھے، یعنی ان کی بطور لیفٹیننٹ جنرل انہوں نے جو عہدہ سنبھالا تھا وہ نومبر میں سنبھالا تھا۔ تو پھر میں اور پکا ہو گیا، پھر ظاہر ہے پھر میں نے اور بھی سورس چیک کیے، ادھر ادھر سے پتہ کیا، تو عاصم منیر صاحب کا پہلا نمبر ہی بن رہا تھا۔ میں نے کئی بھی لاکھ کیے، جب میرے ساتھ نشیرواں صاحب ہوتے تھے، میرا بڑا پیارا بھائی ہے چھوٹا، تو اس وقت بھی میں نے ستمبر کے بیچ کی بڑی باتیں کی تھیں کہ جناب یہ آپ جو یہ والے نومبر والا بیچ جس کو آپ کہہ رہے ہیں نا، یہ جو 4 اس وقت سینئر موسٹ ہوں گے نومبر میں نے کہا نہیں آپ ان کو نہ بولیں، ستمبر والوں کو۔ اور پھر 12 مئی اسی سال 12 مئی کو میں نے یہ پھر ایک ویلا کیا تھا، اس کا تھم نیل آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ نومبر نہیں ستمبر اہم ہے، یعنی جو ستمبر والے لوگ ہیں وہ نئے آرمی چیف کے حوالے سے اہم ہے۔ ہمارے ایک ویور ہیں سلمان منہاج صاحب، انہوں نے مجھے فون کیا، آج یاد کروایا، انہوں نے کہا جب 10 مہینے پہلے آپ نے عاصم منیر صاحب کا نام لیا تھا اور سار شمشاد صاحب کا نام بھی لیا تھا کہ وہ چیئرمین ہو سکتے ہیں چیف آف جائنٹس، وہ کمیٹی جو ہوتی ہے اس کے۔ بہرحال اب معاملہ مرحلہ پورا ہو گیا ہے، سمری گئی ہے، اور یہ میں نے آپ سے بار بار یہ عرض کیا تھا کہ یہ فیصلہ ہو چکا ہوا ہے کہ جو نام آئیں گے سمری کی شکل میں راولپنڈی کی طرف سے، جی ایچ کیو کی طرف سے، فیصلہ یہ ہو گیا ہوا ہے کہ جو سینئر موسٹ 2 بندے ہیں عاصم منیر صاحب اور سار شمشاد صاحب، ان کو مقرر کر دینا ہے، ایک کو آرمی چیف اور دوسرے کو چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی۔ اور میں نے کہا تھا سار صاحب چیئرمین لگ رہے ہیں اور یہ لگ رہے ہیں عاصم صاحب جو ہیں یہ لگ رہے ہیں وہاں۔ جب یہ شہباز شریف صاحب گئے ہیں لندن کہ جناب وہ جی نئے آرمی چیف کے لیے مشاورت ہو رہی ہے، پتہ نہیں کیا رہا ہوں، میں نے اس وقت بھی یہ کہا تھا، ذکر کیا تھا کہ یہ پیالی میں طوفان ہے، سارا کچھ طے ہو چکا ہوا ہے، آپ سکون کریں، قوم سکون کرے، جو 2 سینئر موسٹ آئیں گے، یعنی جتنی بھی لسٹ آتی ہے 4 کی 5 کی 6 کی جتنی کی لسٹ آتی ہے ان میں سے 2 سینئر موسٹ جو ہوں گے ان کا تقرر ہوگا۔ اور میں نے عاصم منیر صاحب کا متعدد مرتبہ نام لیا کہ جناب وہ، اور جب یہ رولا پڑا ہوا تھا نا لندن والا، اس وقت بھی میں نے کہا تھا یار عاصم منیر صاحب ہے، آپ دیکھ لیے۔ ہاں ایک دفعہ میں تھوڑا سا گھبرایا جب میرے سورس نے مجھے کہا کہ سینئر موسٹ والی بات کرنے کے بعد انہوں نے مجھے کہا کہ جناب اگر عاصم منیر کا نام ہوا تو وہ لگ جائیں گے۔ اگر سے میں تھوڑا سا کنفیوز ہوا، اگر سے میں تھوڑا سا ہو گیا تھا کنفیوز کہ یار یہ کوئی گڑبڑ نہ ہو جائے، تو نام میں لے رہا ہوں، تو پھر ظاہر ہے میں نے پھر وہی بتایا تھا آپ لوگوں کو، جناب مجھے اگر کہہ کے انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر نام نہ ہوا، تو پھر میں نے کہا کہ نام اگر ہوگا تو وہ ہوں گے، اگر نہ ہوا تو پھر سار شمشاد اور جو اظہر عباس صاحب ہیں ان میں سے ایک ہوں گے، بلکہ اظہر عباس کی طرف میں نے اشارہ کیا تھا۔ لیکن پھر دوسرے اور تیسرے بھی لاگ میں ہی میں نے یہ کلیئر کر دیا تھا کہ نہیں ان کا نام ہوگا اور وہی اس میں ہوں گے۔ یہ جو میں سارا پس منظر بتا رہا ہوں، لگتا یہ ہے کہ جناب وزیر اعظم صاحب کا یہ ہولی سولی اختیار ہے اور وہ اس اختیار کو استعمال کرتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ ان کے ساتھ مشاورت جو ہے نا راولپنڈی والوں کے ساتھ، جانے والوں کے ساتھ، وہ ضرور کی جاتی ہے، اس میں اور لوگ بھی ہوتے ہیں، آئی ایس سی والوں سے بھی کچھ رپورٹیں آتی ہیں، تو وہ ساری جمع تفریقیں کرنے کے بعد اور پھر لابنگ جو ہوتی ہے اس سے بھی ایک کنفیوژن پیدا ہوتی ہے کہ جناب فلاں بھی جرنیل کے وہی سفارشیں آ رہی ہیں، فلاں جرنیل کی سفارشیں بھی آ رہی ہیں، وہاں سے بھی اندازے لگائے جاتے ہیں کہ جناب کون صاحب ہو سکتے ہیں وزیر اعظم صاحب جو ہیں۔ بہرحال یہ عام طور پہ ہوتا افہام و تفہیم کے ساتھ ہی ہے، اور یہ جو ہوا ہے یہ بھی افہام و تفہیم کے ساتھ ہی ہوا ہے۔ جو پچھلے دنوں باتیں آ رہی تھیں نا وہ کسی اور کی، وہ صرف کہہ سکتے ہیں کہ جناب یہ منڈا بھی چنگا، یہ بھی چنگا۔ اس میں جو ایک اور اہم کردار ہے جو عام لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہے، آج انہوں نے ملاقات بھی کی تھی ڈی جی ایس آئی ندیم انجم صاحب نے پی ایم کے ساتھ۔ اب یہ کچھ اسٹیٹ سیکرٹ تو ہے نہیں کہ ندیم انجم صاحب کے خیال میں جو آئی ایس آئی کی رپورٹ ہے اس کے مطابق جو یہ میں باتیں کر رہا ہوں بتا رہا ہوں کہ اے پولیٹیکل تھیوری، فوج کو غیر جانبدار رکھنا، نیوٹرل وغیرہ، یہ ساری چیزیں جو ہیں
اس میں جو ہمارے موجودہ نئے آرمی چیف ہیں عاصم منیر صاحب، ان کا بڑا رول ہے۔ ظاہر ہے پھر یار حکومت کو یہ چیز پسند آ جاتی ہے، اور فوج میں بھی یہ چیز اگر طے کر لی ہے ان لوگوں کی تجویز پہ، اس کو مان لیا ہے، باجوہ صاحب نے مان لیا ہے، پھر تو اس بندے کا ظاہر ہے پھر اس کا قد کاٹ جو ہے، اس کا جو پروفائل ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ یہ سارا معاملہ ہوا، اور صدر صاحب عمران خان نے کل کہا تھا جب ہم کھیلیں گے اور پتہ نہیں کیسے کیسے کھیلیں گے، تو وہ کھیلنا کیا تھا؟ میں نے پہلے کہا تھا جب نام آ جاتے نا سمری چل پڑتی ہے، پھر کچھ نہیں ہوتا۔ پھر وزیر اعظم، پھر صدر صاحب جو ہیں وہ کاپنے ڈالنے کو، کل کے ویلاگ میں نے کہا تھا سو جاؤ یار کچھ نہیں ہونا، نوٹیفکیشن ہو جائے گا، ٹینشن نہ لو، صدر نے کچھ نہیں کر پانا اور کچھ ہونا بھی نہیں ہو۔ دیکھو صدر صاحب جناب وہ پہنچے ہیں، یہ میں بتا رہا ہوں سمارٹ موو یہ ہے کہ اگرچہ وہ آئین کے آرٹیکل 41 کے تحت اتحاد کی علامت ہے وفاق کی، سب کے ہوتے ہیں، لیکن وہ ابھی بھی ایک ورکر بنے ہوئے ہیں۔ سمارٹ موو انہوں نے یہ کی کہ جناب بھاگ گیا ہے فٹافٹ طیارے پہ، خصوصی طیارے پہ۔ خصوصی طیارہ کس سے لیا؟ شہباز شریف سے کہا یار میں عمران کو جانا ہے، ذرا جان دو۔ یہ کی مطلب ہوا وہ وزیر اعظم کا طیارہ، صدر صاحب جو ہیں وہ وزیر اعظم کا طیارہ استعمال کرتے ہیں جانے آنے کے لیے، تو انہوں نے کہا جناب میں نے جانا ہے لاہور، تو اپنا طیارہ تو دیں ذرا۔ انہوں نے کہا لے جاؤ جناب، کی کرنے جانا جناب؟ وہ میں نے عمران سے بات کروں۔ جاؤ جی۔ ان کو پتا تھا کہ عمران کو انہوں نے یہی کہنا ہے، سمجھانا ہے کہ بھائی پھڈا پانے کا فائدہ کوئی نہیں، 25 دن تو زیادہ اسی روک نہیں سکتے، مسئلہ پھر خراب ہو جائے گا، مزید بد اعتمادیاں پیدا ہوں گی، تو نہ کریں۔ دوبارہ وہ وزیر اعظم کے طیارے میں آئے، آ کے ملے اور چلے گئے۔ وہاں کچھ اور لوگ بھی تھے جنہوں نے یہی بات کی کہ نہیں ٹھیک ہے جناب، جو سمری آئی ہے اس کے مطابق کر دیں، اور کابینہ نے منظوری پہلے ہی دے دی ہوئی تھی۔ وہ 2 دن والی جو چیز تھی وہ کل میں نے آپ کو سارے نوٹیفکیشن قانون آپ کو دکھائے تھے کہ وہ کوئی ایشو نہیں، حکومت کے پاس اختیار ہے، وہ ریٹین کر سکتی ہے کسی بھی سرکاری ملازم کو کہ جناب ٹھیک ہے آپ کنٹینیو کریں 1 سال کے لیے، جتنی دیر کے لیے بھی کرنا ہے، اس کے بعد پھر دوبارہ کنسیڈر ہو سکتا ہوتا ہے۔ تو وہ بھی سارے جو قانونی پہلو شہلو یہ وہ جو بھی تھے، اور یہ بھی انہوں نے مختلف رولز وغیرہ کا جائزہ لیا کہ کوئی ابہام نہ رہ جائے، وہ سارے ابہام شبہام دیکھ کے انہوں نے جناب وہ ریٹین والا اپنا جو وزیر اعظم کا اختیار ہے وہ استعمال کیا۔ اب صدر صاحب کو یہ ٹھیک ہے آ گئے، ایک سمارٹ موو یہ شو کیا کہ جناب پی ٹی آئی اب بھی بڑی اہم ہے، اسی بھی ہے گیا بھائی جی، اسی بھی ہے گئے، اسی بھی ہیں، یعنی اسی بھی ریلیونٹ ہیں جناب، عمران خان صاحب بھی ریلیونٹ ہیں، صرف اتنا، اور کوئی صدر صاحب کا نہیں تھا۔ صدر صاحب وہ جو میں نے کہا نا ملاقات ہوئی تھی وزیر اعظم کی ان کے ساتھ، ڈی جی آئی ایس اے کی، انہوں نے ملاقات کی ڈی جی آئی ایس اے نے وزیر اعظم کے ساتھ، وہ ساری چیزیں کلیئر تھیں۔ نہیں صدر بھی ٹھیک ہے گا، سیدھا ہے گا، اگر وہ گڑبڑ کرے گا صدر تو پھر وہ نقصان صدر صاحب نو آپ ہی ہوئے گا۔ وہ نقصان کی ہونا بڑی پلاننگ سی ایک، وہ میرے خیال ہوں نہیں ذکر کرنا چاہیے تھا، کتے موقع ملیا تو وہ ذکر کریں گے، دساں گے کہ صدر صاحب نو کیویں قابو کیتا گیا۔ برحال صدر نو قابو ضرور کیتا گیا، یہ بھی ٹھیک ہے، کیونکہ پتہ لگ گیا سی نا تھلے یار کچھ نہیں ہونا جو بھی کرنا چاہ رہے سی۔ اور پھر جو سار شمشاد صاحب ہیں انہوں نے بھی وزیر اعظم سے ملاقات کی پہلے، اور پھر انہوں نے صدر صاحب سے ملاقات کی، اور پھر جو نئے آرمی چیف ہیں حافظ سید عاصم منیر شاہ صاحب، وہ آئے ہیں ملنے جناب وزیر اعظم سے، اور وزیر اعظم سے ملنے کے بعد صدر کے پاس گئے ہیں، دونوں نے وزیر اعظم کا شکریہ ادا کیا کہ جناب آپ نے اعتماد کیا ہمارے اوپر، اور پھر صدر صاحب سے بھی ظاہر ہیلو ہائی ہوئی ہوگی جناب ٹھیک ہے صدر صاحب، آئینی کردار، آئین کے اندر سارا کچھ اوکے، سپریم کمانڈر وغیرہ وغیرہ۔ اب جو پالیسی کے بارے میں خیال کیا جا رہا ہے، ایک تو یہ کہ جو پالیسی ہے اے پولیٹیکل والی یہ کنٹینیو رہے گی، کیونکہ جو اس کے بانیان ہیں اس پالیسی کے، ان میں عاصم منیر صاحب ایک بڑا نام ہے اس کے اندر۔ اور دوسری جو فوج کے اندر آپس میں ایک گروپ بندیاں کچھ لوگوں کی وجہ سے ہو گئی تھیں، ان کا خاتمہ، ان کی اولین ترجیحات میں یہ 2 چیزیں، اور فوج کی جو ساکھ تھی، جو فوج کے اوپر ایک ٹھپا لگ گیا تھا کہ جناب یہ سیاسی معاملات میں بہت زیادہ مداخلت کرتی ہے، تو اس سے وہ اپنے 3 سال کے دوران، ٹینیور کے دوران یہ کوشش کریں گے کہ وہ جو ٹھپا تھا یا جو داغ تھا وہ دھل جائے۔ اور پھر یہ بھی کوئی نہیں کہ آپ دیکھیں گے جناب وہ عمران خان کو خوف ہے کہ جناب اس نے میری بڑی چوریاں پکڑی تھیں،
پن کی کا جب انہوں نے پکڑا تھا نیکلس، کہ اس کو نیکلس دیا گیا ہے گفٹ میں، تو انہوں نے کہا کہ جناب یہ ہو رہا ہے، اور پن کی جو دوست ہے فرح یہ کر رہی ہے، تو یہ غصے ہو گئے تھے عمران خان صاحب، اور پھر جنرل باجوہ سے کہہ کے، تازہ بات تھی نا، ان کو ہٹا دیا تھا۔ عمران خان کو ڈر ہے کہ شاید وہ میرے خلاف کوئی انتقامی جذبہ رکھتے ہو۔ میری اطلاع کے مطابق ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ عمران خان صاحب جو کریں گے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، اگر وہ ہوتے ہیں، ان کا سیاسی انتقال ہوتا ہے، تو وہ اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، جیسے یہ فوج کے ساتھ انہوں نے لڑائی جھگڑا کیا اور سارا کچھ کیا، تو ان کا جو پولیٹیکل کیریئر ہے نا، جو انہوں نے کہا کل جنرل باجوہ صاحب نے جو تقریر کی، اس میں ایک بات جو انہوں نے کی نا، وہ بڑی معنی خیز ہے میرے خیال میں۔ انہوں نے کہا کہ جناب سیاسی جماعتیں اور افراد آتے جاتے رہتے ہیں، پاکستان اہم ہے، تو یہ پہلے سیاسی جماعتیں بناتے بھی ہوتے تھے نا، اتحاد بنا دیے، ادھر سے آئی جی اے بنا دی، فلاں بنا دیا، یہ کر دیا، قومی اتحاد بنا دیا، یہ ساری حرکتیں، اور پھر متحدہ مجلس عمل خود ہی بنا کے خود ہی اپنی اپوزیشن میں بٹھا لینا، ساری چیزیں آپ کے علم میں ہیں۔ یہ خان صاحب کو سنایا گیا تھا کہ جناب خان صاحب تھوڑی سیاسی جماعت جڑی نا اسی زما نہیں چک لیا تھا، کہ اگر تھوڑی سیاسی جماعت بنوائی ہے نا اسی، تو اسی زما چک لیا کہ تھوڑی سیاسی جماعت جڑی ہے انہوں اسی کنٹینیو بھی کروانا، اپنے پیراں دے زور تے کرو تے کرو۔ اب خان صاحب کو خوف یہ تھا کہ وہ بیساکھیوں کے بغیر ان کی سیاست چلتی نہیں ہے، تو وہ ان کو تھا کہ اگر میری مرضی کا کوئی آصم منیر سے انہیں ڈر ایک تو یہ ہے کہ جناب یہ پولیٹیکل پالیسی والی بات، کیونکہ ان کو خبر تو دے دیتے ہیں، دوسرا انہیں ڈر تھا کہ میرے خلاف یہ پی ڈی ایم کی حکومت کی حمایت، بے جا حمایت نہ کریں۔ ایسا وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہوگا۔ میرے اطلاع کے مطابق معاملات جو ہیں وہ سموتھلی چلیں گے، آگے بہتر انداز میں چلیں گے۔ خان صاحب نے ایک اب فیس سیونگ ڈھونڈتے پھر رہے ہیں خان صاحب، اور وہ میرا خیال یہ ہے کہ یہ راول پنڈی میں ناکام تو انہوں نے ہو ہی جانا ہے، وہاں کوئی اس طرح کا وہ نہیں کریں گے، ہلہ گلا گڑبڑ دھرنا شرنا یہ وہ، کوئی نہ کوئی اگر دھرنا دیں گے تو پھر جناب انہوں نے یہ ایک پیغام زرداری صاحب کو کہا ہے کسی ذریعے سے، ہو سکتا ہے صدر صاحب کے ذریعے کہیں اور بھی پہنچایا ہو۔ اب خان صاحب فیس سیونگ کے لیے چاہتے ہیں یہ پیغام جو بھجوایا ہے زرداری صاحب کو کہ جناب آپ ہمیں باقاعدہ دعوت دیں کہ اسمبلی میں آؤ، پھر اسمبلی میں باتیں ہوں گی، جناب ایسی کوئی دعوت دے دی جائے کہ اسمبلی میں آئیں، اسمبلی میں بات ہوتی ہے نئے الیکشن کے حوالے سے اور جو الیکشن اصلاحات کے حوالے سے کہ یہ ٹھیک کرنا ہے، اور پھر ہم وہاں آ کے یعنی ایک طرح سے فیس سیونگ مانگ رہے ہیں۔ اب میری اطلاع یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب اتحادیوں کی مشورے کے بغیر تو میں نہیں کر سکتا کچھ بھی، آپ پہلے اسمبلی میں آ جائیں پھر وہاں بات کر لیں گے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا، سردست جو بات ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ جناب ہم اس دھرنے سے ڈر کے یا ایسا تاثر دیں کہ جناب ہم آپ کے دھرنے سے پریشان ہیں تو پھر ہم آپ کو ایک وفد بھیجیں اور کہیں کہ جناب آپ اسمبلی میں آ جائیں۔ ایسا وہ کہتے ہیں کہ ممکن نہیں ہے، اتحادیوں نے نہیں ماننا۔ بہرحال اس طرح کی بات چل رہی ہے کہ خان صاحب کو دعوت دے دی جائے کہ جناب آپ جو قومی اسمبلی میں واپس آ جائیں، جن کے لیے استعفے ابھی منظور نہیں ہوئے ہیں وہ آ کے بیٹھیں، وہاں بیٹھ کے اسمبلی کے اندر اسمبلی کے فورم پر بات ہو۔ اس طرح کی صورتحال بنی، بہرحال معاملات جو ہے وہ بہتری کی طرف جانا شروع ہو جائیں گے۔ آپ دیکھیں گے چند دنوں میں فوج کے اندر بھی جو ایک ہلچل تھی، کڑماسا مچا ہوا تھا، وہ بہتر ہو جائے گا، ٹھیک ہو جائے گا۔ سیاسی طور پہ بھی خان صاحب کے ساتھ جو ہونا ہے، باقی اپنے جو ان کے کیس کوس ہیں نا وہ انہیں بھگتنے پڑنے ہیں، یہ بھی میں بتا دوں۔ جو کیس ہیں خان صاحب کو ایکسٹرا آرڈنری کہیں سے فیور نہیں ملنی، وہ خان صاحب کو بھگتنا پڑنے ہیں، وہ نہل ہوتے ہیں، کیا ہوتے ہیں کیا نہیں ہوتے۔ خان صاحب کو مصیبت یہ پڑی ہوئی ہے کہ سیاسی جماعت کی ممبر چالاواں، پی ٹی اے والوں کو بھی یہ فکر ہے کہ اگر خان صاحب جو ہیں وہ نااہل ہو جاتے ہیں تو پھر جماعت کو کیسے زندہ رکھنا ہے۔ اب مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی نئے ویلاگ کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، مجھ پر، ہم سب پر مہربان رہے۔ اللہ حافظ۔